बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 जून और दिन है जुम्मे का। दो खबरों पर आज की व्लॉग में हम बात करेंगे जी। पहली खबर तो ये है कि मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आ गया और पीटीआई से ये मखसूस नशिस्तें ले ली गई हैं। तारीख का दूसरा बड़ा स्याह तरीन फैसला करार दिया जा रहा है 13 जनवरी के बाद। 13 जनवरी जिसमें पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया था। इसके बाद भी बड़े फैसले आए हैं पीटीआई के अगेंस्ट, लेकिन वो बड़ा स्याह तरीन फैसला था और आज दूसरा स्याह तरीन फैसला ही आया है जो कि आईनी बेंच की जानिब से सुनाया गया है। हैरानगी का इजहार किया जा रहा है इस फैसले के ऊपर कि जैसे कि बड़ा शौक हुए हम, लेकिन इस फैसले को देख के हमें शौक नहीं होना चाहिए। शौक उस फैसले के ऊपर हम होते हैं कि जब तवक्को के बरखिलाफ कोई फैसला आ जाए। तो तवक्कुआत यही थे इन जजेस से, बल्कि जो अदालती सिस्टम था, अदालती निज़ाम था, वो मुकम्मल तौर पर अब एक्सपोज होकर सामने आ गया है। ये जो जजेस थे, इन जजेस का आज की अगर आप समात सुने तो इन जजेस का जो बुग़्ज़ आप कहें, इन जजेस का इमरान खान साहब से शायद कोई ज़ाती बुग़्ज़ था, वो भी सामने आया है। और काजी फायज ईसा की लेगेसी को लेकर ये जजेस जो है वो आगे चल रहे हैं, वो भी आज के फैसले के बाद सामने आया है। कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये तल्ख बातें मैं क्यों कर रहा हूँ। फैसला तो तवक्को के खिलाफ नहीं था, लेकिन जो कुछ आज जजेस ने कहा है वो खिलाफ तवक्को ज़रूर था कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी अदालत के जजेस हैं वो भी ऐसी बातें कर सकते हैं। इस पर कुछ मैं चीज़ें आपके साथ एक्सक्लूसिव शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन खबर ये है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं, इन्हें अब सदर पाकिस्तान बनाए जाने की भी तैयारी है। एक 27वीं तरमीम की गूंज है और अब तो 27वीं तरमीम भी आसान हो गई है, मखसूस नशिस्तें भी जो है वो मिल गई हैं। तो अब सदर बनाया जाएगा तो आसिफ जरदारी का फिर क्या बनेगा, क्या मामला चल रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो जी आते हैं जी कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो फैसला सुनाया है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया जी कि कोई तवक्को के खिलाफ नहीं था। चलो टेंशन ना लो, अभी बहुत कुछ होना है। अगर ये नहीं होगा तो आपको इस नाम नहाद जमहूरियत और इसके चैंपियंस की असलियत का कैसे मालूम होगा। इस मुल्क में असली तब्दीली, इस निज़ाम की तब्दीली होगी और वो तब ही मुमकिन है जब हर शख्स ये जान लेगा कि ये निज़ाम रिमोट कंट्रोल है और ये रिमोट कंट्रोल ताकतवर के पास है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब है कि जब तक ये निज़ाम पूरे का पूरा तब्दील नहीं होगा तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और हर शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो हर इदारा है, यहाँ पर बड़ी जो बैठी बड़ी मछलियाँ हैं और इनके रिमोट कंट्रोल जिनके हाथ में है ताकतवरों के, जब तक ये पूरा निज़ाम तब्दील नहीं होगा तब तक तब्दीली नहीं आएगी। और निज़ाम की तब्दीली के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो असलियत है वो सब की सामने आए। आज अदलिया की भी जो असलियत थी वो खुलकर सामने आई है। पहले इंतखाबी निशान छीना गया, फिर कागजात नामजदगी छीने गए, अब मखसूस नशिस्तें भी छीनी गई हैं। बाद में आप ये देखेंगे कि जो जीती हुई नशिस्तें हैं वो भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली जाएं। बहरहाल कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। इमरान खान साहब अभी भी डटे हुए हैं, जो कुछ ये मर्जी कर ले, अभी भी सारी सियासत इमरान खान के ही गिर्द घूमती है। जो फैसला आज सामने आया जी, पहले ये फैसला सुन लें, फिर उसके बाद जो जजिस का जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो बुग़्ज़ है, जो गुस्सा है, वो झलका उनके रिमार्क्स में। वो रिमार्क्स कुछ मैं आपके सामने मुख्तसर एक एक रिमार्क सामने रखूंगा। ज़ाहिर सी बात है पूरी प्रोसीडिंग तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन इन रिमार्क्स से ये आपको पता चल जाता है कि ये हमारे जो जजेस हैं, पता नहीं इमरान खान ने इनका क्या बिगाड़ा है कि इस किस्म के जो रिमार्क्स हैं वो उनकी जानिब से दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर, ये मेरी रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर नज़रसानी केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने 7-3 की अक्सरियत से ये दरखास्तें मंजूर करते हुए 12 जुलाई के फैसले को कलादम करार दिया है। अच्छा, ये 13 रुकनी बेंच था। 13 रुकनी बेंच से पहले 2 जजेस गए, फिर आज एक जज गए, तो पीछे 10 जज रह गए। 10 में से 3 ने मुखालफत की, 7 ने ये सुनाया। और इससे पहले जो फैसला था 12 जुलाई का, जिसमें पीटीआई को ये नशिस्तें दी गई थी, वो 8 जजेस ने सुनाया था और वो सीनियर जजेस थे। तो 8 जजेस के फैसले को 7 जज तब्दील कर रहे हैं और वो भी जूनियर जजेस जो हैं वो तब्दील कर रहे हैं। इन नुक्तों के ऊपर आगे चलकर बात करते हैं, पहले खबर पूरी सुन लें जी। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस मोइनुल खान ने यह मुख्तसर फैसला कमरा अदालत में पढ़कर सुनाया। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अच्छा जी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मई 2024 में जो है वो इन दरखास्तों पर जो समात है जी वो शुरू हुई थी।
اس کیس کی 17 جو سماعتیں ہیں وہ ہوئی ہیں. ایک طویل آئینی و قانونی عمل کا یہ نتیجہ ہے. بہرحال یہ ساری پیچھے جو ہسٹری ہے وہ بتائی گئی ہے. جن 7 ججز نے یہ فیصلہ دیا میں ان کے نام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جی. جسٹس امین الدین خان ہیں جی, جسٹس مسرت ہلالی ہیں, جسٹس نعیم اختر افغان ہیں, جسٹس شاہد بلال ہیں, جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں, جسٹس عامر فاروق ہیں اور جسٹس علی باقر نجفی. یہ وہ 7 ججز ہیں جی جن ججز کی جانب سے یہ جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے. اب کچھ جو ریمارکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان کے رکھتا ہوں جی. آپ بھی ان ریمارکس کے اوپر حیران ہونے کی ضرورت ہے, فیصلے کے اوپر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ توقع کے برخلاف نہیں آیا. یہی فیصلہ جو ہے وہ آنا تھا, سب کو یہ بات معلوم تھی. ایک تو حامد خان صاحب نے آج بڑا ایک اسٹرانگ آرگومنٹ ہے جس کو نہیں, بڑی آسان سی بات آپ کہیں کہ انہوں نے کہا جی کہ جو نظر ثانی ہے, جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے ججز نے, انہوں نے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اپنی اس غلطی کے اوپر نظر ثانی کرنی ہوتی ہے. تو وہ ججز سنیں گے تو نظر ثانی کرے گا نا, یعنی کہ جس نے نظر اول کی ہے وہی نظر ثانی کرے گا. اس کا مطلب نظر ثانی کا یہ ہوتا ہے. تو سیم بینچ ہونا چاہیے تھا, وہ یہ کیس سنتا, لیکن آئینی بینچ جی وہ سن رہا ہے. 7 جونیئر ججز جو فیصلہ ہیں جی وہ دے رہے ہیں, اس کو ریجیکٹ کیا گیا, نہیں مانا گیا. الٹا ججز نے کہا بس ٹھیک ہے نا, آپ کا نقطہ سن لیا, اب آپ آگے بھی چلیں. دوسرا جی جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حامد خان صاحب سے, جو کہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں. اس وقت قانون اور سسٹم یہی ہے, آپ مانتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ کہیں میں وکالت چھوڑ آؤں. یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا. جو اس وقت جوڈیشری کا حال ہے, دل تو یہی کرتا ہے کہ وکالت چھوڑ دیں, مگر جب تک ہیں کچھ نہ کچھ تو ہم کریں گے. یعنی کہ اگر آپ کو ایکسیپٹ نہیں تو آپ جائیں, چھوڑ دیں وکالت. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی. ایک جج صاحب جو ہے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب مشورہ دے رہے ہیں, کل کو آئین و قانون تبدیل کر دیں کہ جو قتل کا مجرم ہوگا اس کو جو ہے وہ 1 سال کی سزا دے کر تو چھوڑ دیا جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے لوگ اس پہ کہیں گے جی کہ قتل کا مجرم ہے, اس کو کیسے 1 سال کی ہو سکتی ہے. تب بھی یہی جج صاحب کہیں گے کہ نہیں جی آپ یہی سسٹم ایکسیپٹ کریں, نہیں تو جائیں. تو یہ قانون اور آئین ہے نا, کہ آپ کوئی بھی آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو تبدیل کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایکسیپٹ کریں تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ صحیح. پھر حامد خان کا قاضی فائز عیسیٰ کیس, یعنی کہ جو فلیٹ رسیدوں والا کیس تھا, اس کا حوالہ دیا گیا. تو اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ قاضی فائز کو چھوڑ دیں, اس کا نام نہ لیں آپ. تو اس پر حامد خان صاحب نے کہا کہ ان کا نام کیوں نہ لوں, میں اپنے کیس کی بات کر رہا ہوں, ان کا نام بھی نہیں لینے دیا جا رہا تھا جی. یہ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اس وقت سب سے اچھی ہستی ہیں, وہ میرے استاد ہیں اور رہنما ہیں. آپ نے ان کی غیر حاضری میں انہیں گلے سے پکڑا, آپ کو کس نے یہ حق دیا؟ آپ نے کہا سپریم کورٹ کو ڈی چوک بنا دیا. جسٹس ہاشم کاکڑ کی جانب سے یہ کہا گیا حامد خان صاحب کو, تو ڈیفینڈ کیا جاتا رہا قاضی فائز عیسیٰ کو. حامد خان صاحب تو صرف حوالہ دے کر اور اپنے جو دلائل تھے جی وہ دیتے رہے ہیں. اچھا جی, یہ ہو گیا جی. اچھا پھر اس کے علاوہ جی نظر ثانی درخواست میں ریلیف لینے کے لیے عاجز ہونا پڑتا ہے. جو چیز ہنس کر لے سکتے ہیں وہ لڑ کر نہیں لیا جا سکتا, کسی کی تصدیق کر کے کچھ بھی نہیں لیا جا سکتا. حامد خان سے تلخ کلامی کے بعد جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس, تو کہتے ہیں جی کہ آپ عاجز بنیں, یعنی کہ یہاں پر بھی ان بٹوین دا لائن جو میں سمجھا ہوں خان صاحب سے جی کہ آپ ڈیل کر لیں جی, عاجز بنیں, جیسا نواز شریف ڈیلیں کرتے رہتے ہیں. ڈیل کرنے کو یہ عاجزی کہتے ہیں. یہ مطلب ہے کہ یہ کیسے کوئی بندہ جو ہے وہ سوچ سکتا ہے ڈیل کرنے کو, سر جھکانے کو آپ جو ہے وہ آپ کہہ دیں جی کہ آپ اس کے سامنے طاقتور کے سامنے سر جھکا دیں, تو یہ عاجزی جو ہے وہ نہیں ہے. عمران خان اصولوں کے اوپر ڈٹا ہوا ہے, اور عمران خان اپنے حقیقی آزادی کے نظریے کے اوپر ڈٹا ہوا, اور عوام بھی اس کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے. تو یہ مطلب ہے ایک تو آپ نے فیصلہ دیا, لیکن اس کے بعد یہ ریمارکس کی کچھ سماعت کی کچھ جھلکیاں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو عدلیہ ہے وہ کس نہج پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے, اور یہ ایک وقار باقی تھا تھوڑا بہت سپریم کورٹ کا, ان کی بھی جو اصلیت ہے وہ ساری کی ساری اب کھل کر سب کے سامنے آ گئی ہے. اور جب سب کی اصلیت سامنے آتی ہے, نقاب چہروں سے ہٹتے ہیں, اس کے بعد ہی جو تبدیلی ہے وہ آتی ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے گا. مجھے یہی نظر آتا ہے کہ آج فیصلہ آ جائے گا. یہ حامد خان صاحب نے بریک کے دوران جو ہے وہ کہا تھا, انہوں نے گفتگو کی تھی اور انہوں نے اس کے اوپر کہا تھا جی کہ کیونکہ جتنی جلدی ہے لگتا ہے یہ کوئی 27ویں ترمیم انتظار کر رہی ہے. میرا یہ خیال تھا کہ جسٹس صلاح الدین کی طرح باقی 5 نئے ججز بھی اٹھ جائیں گے, مگر لگتا ہے وہ کسی کے پریشر میں ہے اور نہیں اٹھ سکتے. 2 باتیں انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں. ایک تو یہ جی کہ یہ بڑی جلدی میں تھے, دوسرا یہ جی کہ 27ویں ترمیم کا انتظار ہے,
اور تیسرا یہ جی کہ بڑا کوئی پریشر ان کے اوپر لگ رہا ہے، نہیں تو جسٹس صلاح الدین بھی اٹھ کر گئے ہیں آج، تو باقی 5 ججز بھی جاتے وہ نہیں گئے، پریشر تھا تو یہ جو فیصلہ ہے جی وہ دیا گیا۔ تو یہ حامد خان صاحب نے کچھ جو گفتگو ہے وہ کی ہے۔ تو یہ جی آج کا ایک سیاہ ترین دن ہے۔ سب سے پہلا تو جو ہے وہ جو 13 جنوری کا فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ نے دیا، بلے کا نشان چھینا گیا۔ پھر یہ بات آپ سمجھ ہی نہیں رہے جی کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا، تو پی ٹی آئی کیسے بطور جماعت الیکشن لڑتی؟ یہی کہا جا رہا ہے آپ نے بطور جماعت الیکشن نہیں لڑا تو آپ کو مخصوص نشستیں کیوں دی؟ بھئی الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، انہوں نے کیوں نہیں لڑنے دیا، وہ آپ جو ہے وہ اس نقطے کو آپ سنی ہی جو ہے وہ نہیں رہے۔ اور پھر اس کے بعد پی ٹی اے جب آزاد لڑے تو آزاد بھی آپ نے نہیں لڑنے دیا، نشانات جو آپ نے سب کو دی، کسی کو بینگن، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا جو نشان تھے وہ آپ نے دیے۔ تو انصاف کا جنازہ ہے جی، جو کہ آج مکمل طور پر جو ہے وہ اٹھا ہے اس سیاہ ترین فیصلے کے بعد۔ دوسری خبر جی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل آرمی چیف عاصم منیر صاحب جو ہیں باوردی صدر بنانے کی تیاری، یہ معاملہ کیا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب ہے جی، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ اب تیاری کی جا رہی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کو جو باوردی صدر ہے وہ بھی بنایا جائے۔ یہ اب انہوں نے بڑا جو دعویٰ ہے وہ کیا ہے، اب اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے یہ تو چھوڑیں، لیکن ایک بات تو ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے 2 گواہیاں آ گئی ہیں، ایک تو یہ اور ایک شہزاد اکبر کی، کہ مطلب ہے کہ جو 27ویں ترمیم ہے وہ کوئی ہونے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اقتدار کے ایوانوں میں یہ شور موجود ہے، کیا ہوگی 27ویں ترمیم، اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اب مزید کرنی ہے جی سسٹم کو پورا اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے، مکمل طور پر یہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس میں مکمل طور پر مارشل جو ہے وہ لاگو کرنے کے لیے اس میں کیا کیا جاتا ہے وہ تو ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا، لیکن شور ضرور موجود ہے 27ویں ترمیم کا۔ لیکن اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں اگر وہ باوردی صدر بن جاتے تو پھر جو اس وقت صدر ہیں آصف زرداری، ان کا کیا بنے گا؟ تو اس پر جی ایک بلاول زرداری جو ہیں ان کی کچھ گفتگو میرے سامنے جو ہے وہ آئی، جس میں وہ وزیر اعظم بننے کی جو تیاری ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر زرداری صاحب جو ہیں ان کو اس عہدے سے ہٹایا جائے گا تو پھر کچھ نہ کچھ تو پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ ابھی جو مخصوص نشستیں دے دی گئی ہیں نا، اس سے وفاق میں اور سندھ میں اور پنجاب میں تو آلریڈی ان کے پاس اکثریت تھی، حکومتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف بہت زیادہ اقلیت میں تھی، تو مخصوص نشستیں لے کر اور نیچے چلی گئی ہے، ان سے واپس لے کر، تو یہاں پر تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنا تھا۔ اصل فرق پڑنا تھا کے پی اسمبلی میں۔ کے پی اسمبلی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ اتنی نشستیں جیتے نہیں ہیں جتنی مخصوص نشستیں ان کو مل جائیں گی۔ پھر نون لیگ، پیپلز پارٹی اور وہاں پر بھی پی ٹی آئی میں دراڑیں پیدا کی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک بڑا بلاک اگر ان کے ساتھ اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ مل جاتا ہے تو علی امین گنڈا پور فارغ، اور پھر اس کے بعد ان کی مولانا فضل الرحمان کا وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت سینیریو نظر آ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر سینٹ الیکشنز ابھی تک نہیں ہوئے، اگر یہ مخصوص نشستیں دینے کے بعد سینٹ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے زیادہ سینیٹر وہاں پر نہیں لا سکتی، تو مکمل طور پر اس طرح سے اسمبلیوں سے پی ٹی آئی کا جو صفایا ہے جی سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلیوں سے بھی وہ بھی کر دیا جائے گا۔ اور یہ کے پی میں کیا جا رہا ہے، کے پی میں 2/3 اکثریت، لیکن اس کے باوجود بھی مخصوص نشستیں زیادہ ان کے پاس، اور اس کے بعد وہ اپنی نمبر گیم بنائیں گے اور زور زبردستی سے یا جس طریقے سے بھی پی ٹی آئی کے بھی کچھ لا کر تو علی امین گنڈا پور جو ہیں ان کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو سینیریو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ 27ویں ترمیم جو ہے اب تو نشستیں بھی آ گئی ہیں، نمبر گیم بھی پوری ہے، نہ بھی ہوتی تو تب بھی پوری ہے۔ حالت صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جو کچھ مرضی چاہیں آپ پارلیمنٹ سے قانون جو ہے وہ پاس کرتے رہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ عدالتیں ہیں اس کے اوپر آپ اس طرح سے نہیں ہیں، بلکہ ابھی ادھر فیصلہ آیا، ادھر الیکشن کمیشن نے اجلاس بلا لیا، آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر بعد الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دے گا کہ حکومت کو یہ نشستیں جو ہیں وہ دے دی جائیں۔ جب پی ٹی آئی کو دینے کی باری آئی تھی، فیصلہ آیا تھا، تب تو الیکشن کمیشن پتہ نہیں کتنے مہینے اس کو دبا کے بیٹھا تھا، امپلیمنٹ نہیں کیا تھا، توہین عدالت کی درخواستیں بھی دائر ہوئیں، لیکن اس کے اوپر بھی سماعت ہی نہیں ہوئی، یعنی کہ نظر ثانی کے اوپر فیصلہ آ گیا اور توہین عدالت کے اوپر جو سماعت ہے وہی نہیں ہوئی۔ تو یہ حالت ہے جی، سب ایکسپوز ہو گیا ہے اور یہ بڑا ضروری تھا۔ رائے کا اثر کیجیے گا جی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔